प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। तमाम अपने व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। तमाम मुसलमानों से, व्यूअर्स से गुज़ार हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी गैबी इमदाद फरमाए। तो चंद खबरें, अहम खबरें आपसे शेयर करनी थी। सबसे जो खबर जो है वो है कि आज दो बड़े ओहदेदार, दो बड़ों की, यानी कि वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होने जा रही है। किस बुनियाद पर होने जा रही है और पीटीआई का उस पर क्या मौक़िफ़ है, उज़्मा कारदार ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, तो ये बातें आपसे शेयर करनी थी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना उसमें राशन प्रोग्राम का भी जिक्र करेंगे इस बात में, क्योंकि राशन प्रोग्राम में जो भी करप्शन जितनी हो रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं। जो 6 जजों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फैज़ी साहब को, तो उस बारे गुज़िश्ता कल 2 घंटे से ज़्यादा वक्त का इजलास हुआ और काजी फैज़ी साहब की ज़ेर सदारत इजलास फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उस ख़त के मतन को पढ़ा गया और उसके जब उन्होंने कहा कि ख़त के मतन में एग्जीक्यूटिव ब्रांचों का नाम है, तो उसका अटार्नी जनरल को कहा गया कि इसके बारे में वज़ीर आज़म से मुशावरत करनी चाहिए, क्योंकि वो इदारे वज़ीर आज़म के मातहत आते हैं। तो अटार्नी जनरल के ज़रिए वज़ीर आज़म से रब्ता किया गया और आज वज़ीर आज़म की अभी जब बिला बना गया मुलाकात हो चुकी होगी या हो रही होगी, क्योंकि 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान होनी थी और उसके बाद उसका ऐलान जारी होना था। 6 जजों का मुतालबा ये है कि कन्वेंशन बुलाया जाए। जब कन्वेंशन बुलाया जाता है तो फैसला होता है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ समाअत करें या दूसरी सूरत में खामोश रहें, क्योंकि कन्वेंशन तो एक न एक सूरत तो निकालेगा। या अगर समाअत करते हैं तब भी अदलिया पर सवाल उठेगा, और खामोश रहते हैं तब भी सवाल उठेगा। इसीलिए उन्होंने अच्छा समझा कि भी जो इदारे उनके मातहत हैं तो उस के यानी कि वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात करके एक मिल जुली जो है ना हिकमत अमली बनाकर उसके बारे बाद में पूरी कौम के सामने वो बात रखी जाए, उन जजों को भी इंसाफ मिले। अगर जजों ने झूठ बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो उस पर क्योंकि अगर खामोशी इख्तियार करते हैं तो सवाल निशान बनता है। आज फुल कोर्ट इजलास दोबारा हो रहा है, उसका इलामिया वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद 4 बजे के बाद मेरे ख्याल में शेयर करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का आलमी सतह की तरह एक पेज पर होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि क्योंकि पूरी दुनिया में अदलिया के साथ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर होते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि अदलिया जो है ना रियासत को तोड़ दे और एस्टेब्लिशमेंट बैठी रहे, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को तोड़ दे और अदलिया बैठी रहे। पूरी मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में एक कानून है, ये दोनों इदारे एक पेज पर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि बिहार कोई अपनी मर्ज़ी करता है। ख़त के मतन के में जो है ना कि भी 2023 में सारे मामलात हुए थे, वाक़यात हुए थे। 6 जजों का ख़त का फ़ैसला जो है ना शहबाज शरीफ बिल्कुल उसको हतमी शक्ल दे देंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के बाद जुडिशल कमीशन बनाए या जो कमेटी बनाए, उसके बाद वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी का नतीजा जल्दी आए या देर से आए, ये हुकूमत पर इन्हिसार होता है, क्योंकि बाज़ हुकूमतें जल्दी फ़ैसला करती हैं, बाज़ हुकूमतें देर से फ़ैसला करती हैं, ताकि वो हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। तो तमाम तरह हालात इसी सिनेरियो में जब देखते हैं तो जो है ना पाकिस्तान पर असरअंदाज तो होगी ये बात। एग्जीक्यूटिव इदारे और फिर एस्टेब्लिशमेंट का तो हलफ होता है कि मुल्क पाकिस्तान अपने मुल्क की बका के लिए वो जान तो दे सकते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि कई जर्नलों को सज़ाएँ भी हुई
کئی ان کے نچلے طبقے کے بھی مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیوروکریٹس کے ایگزیکٹو کلاس کے جو ہے نا وہ بیوروکریٹس ہیں ان کو سزائیں ضرور ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھی ان کو رعایت دی جا سکتی ہے. وہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پاکستان کی بقا کے لیے کوئی دورہ معیار نہیں رکھیں گے. دوسری صورت میں سابقہ ادوار کی طرح پی سی او این آر او سے ملک کو بچانا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے. 2 بجے وزیر اعظم کی ملاقات اور 4 بجے کے اعلامیہ جاری ہوگا. لیکن دوسری طرف جو ہے نا پی ٹی آئی کے رہنما گوہر خان کا موقف ہے کہ ہمارے پر ہونے والے ظلم و ستم ہمیں یاد آ رہے ہیں اور سچے ہیں کہ ہم سچے ہیں کیونکہ کسی کے مداخلت پر قاضی فیض عیسیٰ یک طرفہ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے بلے کا نشان واپس لے لیا اور آروز بھی ہماری مطلب عدلیہ کی طرف سے نہیں لگائے گئے، بیوروکریٹ لگائے گئے اور لیول پلینگ فیلڈ بھی ہمیں نہیں دیا گیا جس کا مرکزی کردار قاضی فیض عیسیٰ ہیں. کیونکہ آج پی ٹی آئی والوں کو یہ خط کے متن پر وہ اس کے اوپر جو ہے نا فوکس کر کے بات کو بڑھا رہے ہیں. اس کے خیر اس میں کچھ حقائق بھی ہیں کیونکہ بلا بھی واپس لے گا اور لیول پلینگ فیلڈ کیونکہ اور اس کا فائدہ جو ہے نا نون لیگ کو ہوگا کیونکہ ان کے ملاقات میں 2-3 مزید سینئر ترین ججز بھی شامل ہوں گے. یہ مطالبہ ہے وکلاء باروں کے جو ہے نا سینئر کبھی 2-3 مزید سینئر ججز بھی بیٹھ جائیں تاکہ تسلی تشفی کر کے اس کا خط کے جواب کے بارے میں کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. پاکستان بار کونسل کا ہنگامی اجلاس 10 روز بعد ہوگا. اس کو ہنگامی اجلاس بھی 10 روز بعد ہوگا. آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ کل انہوں نے فوری اجلاس بلا لیا تھا، آج وہ 10 روز کے بعد کا اعلان کر رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. خیر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے نا وہ عامر فاروق اور سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کے بعد قاضی فیض عیسیٰ کو یہ خط لکھا گیا ہے. اب اس جو ہے نا عدالت آج خود نوٹس لے یا وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد حاضر سروس اور بے داغ ججز پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس کی انکوائری کرے. کیوں؟ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کیونکہ پچھلے ادوار میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بات کی تھی ان اداروں کے خلاف تو عمران خان نے کہا کہ جی یہ جھوٹ بولتا ہے، ادارے نہیں کر سکتے. اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے مداخلت کرتے ہیں. مبینہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہے کہ بھی لوور جوڈیشری کی ایک خاتون جج پر عمران خان کا ناروا بیان پر ان پر جو ہے نا مقدمہ درج ہو گیا عمران خان پر اور تمام میڈیا پر شور واویلا ہوا اور جنگل میں جس طرح آگ لگتے اس طرح وہ بات پھیلا دی گئی تھی. لیکن یہ جب 6 ججوں نے خط لکھا تو کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر دباؤ ہے، پریشر ہے، ہم سے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں، تو اس پر صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ یہ میڈیا کی خاموشی یا دوسرے اداروں کی سیاسی پارٹیوں کی خاموشی یہ انہوں نے کہا اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ 8 فروری کی رات 11 بجے اور 9 فروری کی صبح 11 بجے کے درمیان فارم 45 اور 47 میں دھاندلی ہوئی، ٹیمپرنگ ہوئی، پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو ہرایا گیا. اس بات کی بھی ڈونلڈ لو نے الیکشن نتائج پر تحفظات کا بیان دیا کہ الیکشن پاکستان میں جو ہوئے ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے اور جو ان میں دھاندلی کے تحفظات بھی ہیں. یہ پی ٹی آئی نے کہا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ پی ٹی آئی اب تو اس بات پر غور کر رہی ہے لیکن تمام سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں حالات واقعات کے بدلنے پر اپنے اصول اور موقف تبدیل کر دیتے ہیں.
کیونکہ اگر یہ واقعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتا تو ابھی تک پورے ملک میں سوشل میڈیا پر یوتھ چڑھی ہوئی ہوتی، لیکن خیر نون لیگ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ تو اصل کام تو ہے اداروں کا، ایک بہت بڑا جو ہے نا سنگین الزام جو ہے وہ لگائے گئے۔ اب دیکھتے ہیں جی وہ کہاں تک اس بات پر پہنچتا ہے کہ جی انکوائری کے کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اور اس میں کس طریقے سے۔ اچھا، اس کے بعد جی یہ ہے کہ عظمیٰ کارداس جو پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی تھی اور اب نون لیگ میں ایم پی ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن کلب کی مستقل ممبر تھیں، مطلب یہ ممبر تھے ان کے، کیونکہ ان کی رہائش ماڈل ٹاؤن میں ہے کافی عرصہ سے پیدائشی طور پر۔ تو وہ جب وہاں سوئمنگ کرنے کے لیے گئیں تو وہاں جو اٹینڈنٹس تھی خاتون، تو جب وہ واپس آئیں نا تو ان کے پرس میں سے 5 لاکھ کے لگ بھگ زیورات جیولری ان کی چوری ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پولیس بلوائی اور اٹینڈنٹس کے ساتھ ناروا سلوک کیا، یہاں تک کہ مبینہ ذرائع کے مطابق اس پولیس لیڈیز اس خاتون کو ننگا کر کے لیڈیز پولیس کے ذریعے پورے جسم کی تلاشی لی گئی، اور اس کے زیورات جب نہیں ملے تو پھر کلب کے جو قوانین ہیں پھر انہوں نے عظمیٰ کاردار کے جو ہے نا وہ رکنیت بھی معطل کر دی، اور اس کے خلاف انکوائری کے لیے وزیر اعلیٰ کو لیٹر بھی لکھ دیا۔ یہی وہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں جو جب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ خطاب کے لیے آ رہی تھیں تو وہ ان کو گلے ملنے کے لیے آگے بڑھیں، تو ان کے وہ جو کہہ رہی تھی میں گیلے ہاتھ تھے تو انہوں نے میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ یہ ہوئی ہیں کیونکہ عظمیٰ کاردار کا ہر دور میں کارنامہ اپنی طرف کا ہوتا ہے، اپنی طرح کا ہوتا ہے۔ پھر ان کا ہاتھ پیچھے سے ہٹا دیا مریم نواز صاحبہ نے عظمیٰ کاردار کے، کیونکہ بھی میں حلوہ پوڑی کھا رہی تھی، ناشتہ کر رہی تھی۔ تو خیر اس کا وہ ذاتی میٹر ہے، لیکن اس طرح ایک اٹینڈنس کے ساتھ سلوک کرنا ایک اسٹیٹس کو یا دوہرا معیار تو ایک عجیب منقبت ہے، اس سینیریو میں تو عجیب سا سما پیدا ہوتا ہے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ یہ لگتے ہیں کہ نون لیگ سے ناراض ہیں، کیونکہ سعد رفیق صاحب نے، خواجہ صاحب نے جو نا الیکشن لڑنے سے، ضمنی الیکشن لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور جاوید لطیف صاحب نے ان 6 ججوں کے خط پر انکوائری کمیشن کے لیے از خود دباؤ دے دیا ہے کہ لازمی ہونی چاہیے، ہر صورت ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک مضبوط ادارہ ہے، قانون شکن نہیں ہے، تو اس کے لیے لازمی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ اسٹیبلشمنٹ دخل اندازی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا عدلیہ کے جو ججز ہیں صرف عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے یہ ایک پری پلانڈ جو ہے نا انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو خیر یہ تو انکوائری کے بعد ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ 100 سے زیادہ فوجی عدالتیں جائیں 9 ماہ کے واقعات سے جو ہے نا انہوں نے فیصلے محفوظ کر لیے ہیں، وہ میرے خیال میں سنائیں گے، تو سب کی نظریں پنڈی کی طرف ہیں۔ لیکن 6 ججوں کے خط کے بعد 2 روز ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کا مکمل فل کورٹ بینچ اجلاس ہوا اور وزیر اعظم تک سب کا نوٹس گیا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اس پر کچھ جو ہے نا ادارے اور خاص کر پی ٹی آئی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان نہیں دیا اور اس کا نوٹس نہیں لیا، لیکن آرمی پہلے تصدیق کرتی ہے میرے خیال میں، جہاں تک میرا تجربہ ہے، آرمی پہلے اس کا سب تہ تک پہنچتی ہے اور بعد میں بولتی ہے، بغیر نہیں بولتی، تحقیق کے بغیر، کیونکہ قدم قلم قسم سوچ کر وہ اٹھاتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں ایسے وہ بول دیتے ہیں قدم قسم قلم اٹھانے سے پہلے جو مرضی منہ سے بول دیتے، پھر کہتے ہیں جی ہم یو ٹرن لے رہے ہیں۔ یو ٹرن ان کا وتیرہ ہے سیاسی جماعتوں کا، لیکن اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ آرمی کا نہیں ہے۔ تو آگے ایک اہم بات جو ہے وہ کرنی ہے جی بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے نگہبان راشن پروگرام شروع کیا تھا اور اچھا اقدام تھا، لیکن وہ فلاپ ہو گیا۔ فلاپ تو ہونا اور بات ہے، لیکن اس میں اتنی کرپشن پکڑے گی کہ سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ راشن سے میاں نواز شریف کی تصویر ہٹا کر وہ راشن دکانوں پر بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب ملک میں
ایک بات ہے، کیونکہ اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی ہزاروں عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، 1000-1500 کی کٹوتی ریٹیلر جب تک نہیں کرتا تو ان کو پیسے نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے۔ تو خدا را جو ادارے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، آپ سے گزارش بار بار کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے 2-3 ولاگ میں کی ہیں کہ خدا را ان 2 اہم پروگراموں پر جو ہے نا آپ نظر ثانی کریں اور ان پر ایک آڈٹ کمیٹی بنائیں، اور جو ہے نا آڈٹ کمیٹی کے علاوہ انسپیکشن ٹیم ہو جو چھاپے لگائے وہاں پر جا کر، کیونکہ خفیہ چھاپے جب لگائے جائیں گے تب یہ کرپشن ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ایک اور حکومت پنجاب کی طرف سے ایک اعلیٰ افسران کو جو ایک مرات دینے کی جا رہی ہے غریب ملک میں، تو اس پر عجیب و غریب میرے خیال میں ایک منطق بنتی ہے کہ ایک غریب ملک میں ایک جو ہے نا مزدور کسان 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہے، دوسری طرف حکومت پنجاب نے سرکاری افسران کو DHA لاہور میں 35 کروڑ کی لاگت والا گھر، ایک گھر 35 کروڑ کا والا، تو اس میں 1400 کنال میں 127 گھر، اب 127 گھروں کو 35 کروڑ سے ضرب دیں، 127 گھر بنا کر ان کو مفت الاٹ کر دینے کی سمری تیار کر لی ہے، اور سمری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے دفتر بھجوا دے گی ہے۔ اگر مریم صاحبہ یہ 35 کروڑ کا ایک گھر ان افسران کو ملتا ہے تو میرے خیال میں تو پھر بات سچی ہے کہ IMF سے قرضہ لینا صرف MP MN اپنے عیاشیوں کے لیے لیتے ہیں، وزراء اپنی عیاشیوں کے لیتے ہیں، اپنے مراد کے لیے لیتے ہیں، غریب پاکستانی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا اگر اس پر اس طرح عمل درآمد ہوتا ہے تو، کیونکہ پچھلے دور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم چلی تھی، 3-4 مرلہ 5 مرلے کے مکان بنائے گئے تھے، وہ غریبوں کو مہنگے داموں قسطوں پر دیے گئے تھے، مفت بھی نہیں دیے گئے تھے، اور دیے بھی گئے تھے مفت، اپنا اس پر قسطوں پر تو دیے گئے تھے لیکن مفت نہیں دیے گئے تھے، حالانکہ غریب کا مفت کا بنتا ہے۔ ان افسران کی تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں، ان کی جائیدادیں اتنی ہوتی ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھے گا، ملیں گے اگلے ولاگ میں، اللہ پاکستان کے حامی ناصر ہو۔ صرف دعا کریں کہ جو آج 4 بجے کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے انکوائری کا ان 6 ججوں کے اس خط کے بارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے۔